रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। नींद तो नहीं आती ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जिसके कंधे में आप लीन रह रही हैं उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा आपको पौनी मारे, प्यार से रोजा रखा हुआ। चलिए अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा सेशन नंबर 9 है सूरत अद-दुहा की थीमेटिक स्टडी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसको हमारे अमल का भी हिस्सा बनाए और हमें इस्लाम के यकीन पर कभी भी डगमगाता हुआ ना रखे। हमें मजबूत कदमों के साथ इस दीन पर हमेशा अमल करने वालों में शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। कल की क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 4 के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पर और काफ़ी एक्सप्लेनेशंस पर बात की थी। हमने बात की थी कि जब अल्लाह ताला ने कहा है कि वलल आखिरतु, तो आखिरत के अंदर दोनों एलिमेंट्स शामिल हैं, मुस्तकबिल की दुनिया भी और आने वाला हेयर आफ्टर यानी कि आलम अम्र भी। फिर आपको बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह से इवन मुस्तकबिल के टाइम में भी आसानियां होती गईं और आपके लिए पिछला दौर जो आपका पास था उसके मुकाबले में कैसे अल्लाह ताला ने आपके लिए खैर के मामले इस दुनिया की ज़िंदगी में भी खोल दिए। उनमें से कुछ आपके सामने मैंने एग्जांपल्स रखी थी जिसमें हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम देखा था कि आपका दर्जा, आपका रुतबा, स्कॉलर्स कहते हैं हर सेकंड बुलंद किया जाता है। देखिए जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान एक दूसरे को कोई भी इस्लाम से रिलेटेड किसी भी तरीके से डील करते हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ आए और आपने 10 लोगों को गेट से लेकर अंदर आते तक सलाम किया, तो आपका हर सलाम और इसका रिवॉर्ड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। आप जितनी मर्तबा कलमा पढ़ती हैं, आप जितनी मर्तबा दुरूद पढ़ती हैं, आप जितनी मर्तबा कोई मसनून दुआ पढ़ती हैं, आप घर में दाखिल हुई आपने दुआ पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई, आप बैतुल खला गई या बाहर आई आपने मसनून दुआ पढ़ी, आप जिस वक्त जिस लम्हे भी किसी भी सुन्नत को फॉलो कर रही होती हैं, छोटी सी सुन्नत के आपने पानी पीने से पहले एहतियात की कि आपने बैठकर पानी पी लिया, तो हर मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बुलंद होता है। ये आपके लिए छोटे छोटे जिसको आप कहती हैं सदका जारिया के एलिमेंट्स, ये सब भी वलल आखिरतु खैरुन लका के अंदर आते हैं। जब आप इसको काउंट करना शुरू करती हैं तो इस दुनिया के हवाले से ही ये अनलिमिटेड बन जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो आपको सिखाया गया वो हमें सिखाया गया और आपको सूरत अद-दुहा से सिखाया गया था कि अल्लाह के टाइमिंग्स पर यकीन रखना, तवक्कुल करना सीखें। यही चीज़ हमें भी सिखाई गई कि जो मुश्किल का वक्त होता है यकीनन वो गुजारना मुश्किल होता है। जिस वक्त आप आजमाइश के दरमियान में होते हैं, जिस वक्त आपको अपनी दुआ की कबूलियत मुकम्मल होती भी नजर नहीं आ रही होती, उस ड्यूरेशन के अंदर आपका अल्लाह की टाइमिंग्स पर तवक्कुल करना ये निहायत मुश्किल होता है। लेकिन जिनके ईमान को अल्लाह जज करता है, जिनके ईमान को अल्लाह परखता है और वो अपने बिलीफ पर कायम रहते हैं, उनको मुश्किल की इनर वर्किंग समझ आ जाती है। हर चीज़ की एक इनर वर्किंग होती है। आप कहती हैं मैंने एक जुमला बोला, फिर आप कहती हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ की एक इनर वर्किंग होती है। इसी तरह स्कॉलर्स कहते हैं कि मुश्किलात की भी इनर वर्किंग्स होती हैं, टफ टाइम्स की भी इनर वर्किंग्स होती हैं। हमें नहीं पता चलता उन इनर वर्किंग्स के बारे में जब तक कि हम वो वक्त गुजार कर आगे ना चले जाएं। अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे इवेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं जो कि हो चुके
اور اب آپ نے وہاں سے گزرنے کے بعد محسوس کیا کہ او اچھا اس میں کتنی خیر تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ کے پاس، آپ کے والدین کے پاس آپ کے 2 پروپوزل آئے ہوتے اور آپ نے دونوں پروپوزلس کے لیے اپنی اماں ابا پر بات چھوڑ دی ہوتی، اور اس میں آپ نے جو اماں ابا نے آپ کو چوائس دی تو شاید آپ کی پریفرنس وہ تھی جو آپ کے ماں باپ کی پریفرنس نہیں تھی. بٹ یو لسن ٹو یور پیرنٹس. اور اب آپ جب 20 سال بعد 30 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میرے ماں باپ کے اس فیصلے میں کتنی خیر تھی. تو جو چیزوں کی انر ورکنگ ہوتی ہے وہ بعض اوقات مشکل کے درمیان میں رہتے ہوئے نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ویری فار سائٹڈ پیپل. وہ جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری آپٹمسٹک ہوتے ہیں وہ مشکل کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی مشکلات کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا اور آپ کہہ سکتی ہیں کھوج لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میجورٹی عام انسان جو ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے گزر کے آ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے او اچھا اس میں یہ بلیسنگ تھی، اس میں یہ فائدہ تھا، اس کے اندر یہ خیر تھی. تو یہ مشکلات کی انر ورکنگ پر یقین رکھنا، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. سورۃ الضحیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا اور ہم سب کو بھی سکھایا گیا. پھر آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم سورۃ مریم کے اندر آپ کو ایک آیت ملتی ہے آیت 64 جس کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کچھ دن گزر گئے. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیسپریٹلی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو اپنے رب سے ایک ڈائریکٹ لنک اس وقت محسوس ہوتا تھا. تو جب کچھ دن گزرے اور وحی نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے اور پھر کچھ دن کے بعد آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی کیفیت جبرائیل کے سامنے کھول کر بیان کر دی کہ جبرائیل کیا ہو جاتا ہے، کیا چیز آپ کو فریکوینٹلی آنے سے روک دیتی ہے. یعنی آپ بہت منتظر ہوتے تھے. اس پر جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ تب تک نہیں آتے جب تک کہ مجھے خواہش نہیں ہونے لگ جاتی کہ آپ آئیں، یعنی میں آپ کو مس کرنے لگ جاتا ہوں. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر سورۃ مریم کی آیت 64 جو تھی وہ پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہوتے. تو اس کیفیت کے اندر جب ہم نے دیکھا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کا اینڈ آ رہا ہے وما کان ربک نسیا. آپ کا رب آپ کو بھولتا نہیں ہے. ناٹ جسٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مومن، ہر بلیور اگر اس بات کو یاد رکھے کہ میرا رب مجھے بھولتا نہیں ہے تو آپ زندگی میں کسی بھی جگہ پر ہوں، چاہے آپ بہت خوش ہوں چاہے آپ بہت اداس ہوں، ان آئدر سچویشن اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ میرا رب مجھے نہیں بھولتا ہے تو پھر آپ کے بہت سے معاملات آٹو کریکٹ ہونے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جب میں عمرہ کر رہی ہوں یا حج کر رہی ہوں یا جب میں رمضان میں ایفرٹ کر کے عمرہ کرنے جاؤں، اور اب تو ریسٹرکشنز بھی اتنی زیادہ لگا دی ہیں انہوں نے، تو ہم اس وقت کبھی چاہیں گے کہ اللہ ہمیں نہ بھی دیکھے تو اٹس اوکے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ہم چاہیں گے کہ ہمارا پہلا قدم ہی جو اس نیت سے شروع ہوتا ہے جس میں ہم عمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں وہیں سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تب تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اللہ کے البصیر اور السمیع ہونے کی یہ ہوتی ہے. بٹ امیجن کریں کہ جب ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ہمیں نہ ہی دیکھے، اللہ نہ ہمیں اس وقت فرشتوں کے ذریعے جو ہے ریکارڈ کر سکے. وہاں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے. حالانکہ اللہ نے ہر بندے کے لیے اور خاص طور پر مومنین کے لیے یہ بات کہہ دی وما کان ربک نسیا، تمہارا رب تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا. بھولنے سے مطلب کیا ہے؟ تم جب بہت اداس اور پریشان ہوتے ہو تب بھی اس کو معلوم ہوتا ہے. جسٹ ٹرسٹ ہز انر ورکنگ آف دا ڈیفیکلٹی. وہ تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا امتحان کرتا ہے. اور مومن کے ایمان کا امتحان یہ اس کی سب سے بڑی ٹرائل ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر پاؤں سلپ کر جاتا ہے ہمارا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کی ٹائمنگس پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کو بھولتا نہیں ہے، اللہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. جب آپ کو بتایا تھا کل کہ سورۃ الضحیٰ کی وحی کے بعد سے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر یہ ڈاؤٹ نہیں آیا کہ شاید میں نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ شاید مجھ سے اب محبت نہیں کرتا. پھر اسی اللہ کے ٹائمنگس پر بلیف رکھنے کی بیسس پر میں نے عمر بن عبد العزیز کی دعا آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ مجھے قضا پر جو ہے وہ گریجولی راضی کر دے اور میری قدر میں برکت دے دے. اور قضا میں نے بتایا تھا وہ چیز جو آپ کی تقدیر کی آلریڈی مینیفیسٹ ہو گئی ہے، یعنی جو چیزیں آلریڈی آپ کی ہیں اللہ مجھے اس پر راضی کر دے، اور جو چیزیں آنے والی ہیں اللہ اس میں مجھے بہت برکت عطا کرے.
اسی کیپیسٹی پر بات کرتے ہوئے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم دو چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ہمیں اس میں سے کون سی چیز کو اڈاپٹ کر کے رکھنا ہے. whenever we will come or face difficulty, تو انسان کے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یا تو وہ اس مشکل کو برداشت کر رہا ہوگا یا وہ اس مشکل میں صبر کر رہا ہوگا. برداشت انسان بے بسی کے عالم میں کر رہا ہوتا ہے. بیکاز آپ برداشت تبھی کرتی ہیں جب یو آر ٹوٹل بے بس اینڈ نتھنگ از ان یور ہینڈ ایکسیپٹ کہ آپ روئیں دھوئیں شکایتیں کریں. تو جب آپ کے پاس یہ سیناریو بن جائے کہ جہاں آپ یا تو برداشت کریں یا صبر کریں, تو وہاں آپ کو پرنسپل بتایا تھا اسلام کا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. اینڈ وٹ ول بی دا ڈفرنس بٹوین صبر اینڈ برداشت؟ بے بسی کی حالت تو دونوں میں ہے, اس لیے کہ دونوں سچویشنز کے اندر ہم اپنا سولوشن نہیں نکال سکتے. بے بسی دونوں میں ہے. بٹ دا ڈفرنس ول بی کہ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمارا فوکس تکلیف پر ہوتا ہے. جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمارا سارا انرجی لیول اس مشکل پر لگ رہا ہوتا ہے. یہ کیوں آئی, یہ مجھ پر ہی کیوں آئی, یہ میرے ساتھ ہی کیوں آئی, یہ ایسے ہی ہونی تھی. اکثر و بیشتر جیسے آپ کبھی کبھی بہت بہت محبت میں بھی اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. اب بندہ اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے. اللہ سے شکوہ کرنا کس چیز کا؟ اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ کوسچننگ یور رب. شکوہ کرنا مطلب جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اسی کے سامنے تو آپ اس طرح کی اپنی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سے شکوہ کرنے کا مطلب کہ اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کھول کے رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ آپ کا کلام اتنا اچھا, اتنا پر اثر, اتنا پر, تو مجھے پچھلی زندگی میں اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ میں نے اتنا وقت اس کے سامنے آنے کے لیے اپنے آپ کو دور کیوں رکھا, یا مجھے یہ ریئلائزیشن پہلے کیوں نہیں ہٹ کر دی؟ اب یہ جو آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں دس از الاؤڈ, اور یہ جو آپ اللہ کے سامنے اپنی تکلیف رکھ رہے ہیں اتنی تو ٹھیک ہے. بٹ جب یہ اتنی بڑھ جائے کہ آپ کو لگے کہ اب تو میری عمر ہو گئی مثال کے طور پہ 70 سال, تو اب تو میرے پاس بچا ہی نہیں کچھ نیکی کرنے کے لیے, اب یہ والا پوائنٹ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر آہستہ آہستہ فرسٹریشن لائے گا. عمر کو پیچھے نہیں کر سکتے, کسی بھی طرح سے ہدایت کو پیچھے ماضی میں لے جا کر وہاں قبولیت کے اینگل سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. فرسٹریشن آنا شروع ہو جائے. And the moment you will see frustration in any difficulty, either its perspective or either in reality, tangible form, وہیں سے آپ کے اندر کیفیت صبر کی بدل کر برداشت چلی جائے. تو مشکل پر نہیں فوکس کرتے, فوکس کرتے ہیں مشکل میں رب پر. آپ نے کتنی دفعہ وہ میسج کبھی شیئر کیا ہوگا, کبھی خود فارورڈ کیا ہوگا, کبھی کسی نے آپ کو بھیجا ہوگا. مشکل کو مت دیکھو کتنی بڑی ہے, بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھو جو بہت اللہ اکبر کی کیٹیگری میں, اکبر کی کیٹیگری میں. اللہ بڑا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا وکیل اللہ بن جائے وہ سارے مقدمے جیت جاتے ہیں. دنیا میں آپ بیسٹ سے بیسٹ لائر ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ اپنے مقدمے جیت جائیں, چاہے آپ نے اپنے دشمن کے خلاف کیے ہیں یا کبھی کبھی آپ نے اپنے اپنوں کے خلاف کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو انسان کہتا ہے بیسٹ لائر ہائر کرو تاکہ آپ اپنا کیس جیت جائیں. اب اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں, آپ کبھی ہاریں گے نہیں. اینڈ دیٹس اے کانسیپٹ. جب آپ اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں پھر بظاہر دنیا میں لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے آپ چپ ہو گئے, لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ارے انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا, لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ان کو شاید بات نہیں کرنی آتی, لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے مے بی شی از انڈر کانفیڈنٹ. دیر از نتھنگ لائک اٹ. جس نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا, جس نے اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لیا, اب اس کا رب اس کو کبھی کوئی مقدمہ ہارنے نہیں دے گا. اینڈ کیپ دا فلاسفی آف اسلام ان مائنڈ, جو میں نے کل بتائی تھی. یہاں مقدمہ ہارنا اور مقدمہ جیتنا will not be like دنیا کی ہار اور جیت. This will be some different ہار اور جیت. تو اپنی زندگی میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں مشکل اور آزمائش نہیں مانگتی, ہاں جب میری آزمائش آ جائے, جب میرے لیے حالات ناخوشگوار ہو جائیں تو مجھے صبر کرنے والوں میں شامل ہے. اور میں نے پھر اسی صبر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا صبر از ایکچولی دا فارم آف شکر. بلکہ آپ کلاسیکل ٹیکسٹ پڑھیں تو اسکالرس کہتے ہیں صبر اصل میں شکر کی ہائیسٹ ڈگری. شکر کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا گھر دیا, آپ کہتی ہیں الحمدللہ, آپ شاکر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ایسی آزمائش ڈالتا ہے کہ گھر چھوٹا ہو جاتا ہے. پہلے بہت بڑا تھا, بہت کمفرٹیبل تھا, اب کوئی آزمائش آئی, اب گھر چھوٹا ہو گیا ہے, یا پہلے اپنا تھا اب رینٹ کا ہے, اب بھی آپ کہتی ہیں الحمدللہ. اب آپ کا شاکر ہونا آپ کو شکور بننے کی طرف لے جاتا ہے. سو جو انسان شکور ہوتا ہے سائملٹینیسلی صبر بھی کر رہا ہوتا ہے.
بیکاز ظاہر ہے آپ کو بڑی نعمت کی عادت تھی. ایک تو نعمت آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی, اس نعمت کو آپ کو نہیں دیا گیا تو آپ اس نعمت کی اہمیت نہیں جانتے. کیوں فترۃ الوحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے تھے؟ بیکاز وحی کی نعمت ایکسپیرینس کر چکے تھے. ایک نعمت آپ ایکسپیرینس کر لیں اور وہ پھر آپ سے لے لی جائے, پھر انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, پھر انسان سے رہا نہیں جاتا. جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ ہم زوال نعمت سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ آپ ہمیں جو نعمت دیں اس کو پھر دوبارہ کبھی زوال نہ آئے. یہیں سے ہم اپنی آج کی گفتگو کو کنیکٹ کرتے ہیں آیت نمبر 4 کے حوالے سے. آیت نمبر 4 میں ہم سورت کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہاں پر جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا ہے سو فار وہ یہ آیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف کیفیات اور مختلف اوقات ایکسپیرینس کرتا ہے. وقت مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے, کیفیات مختلف شکلوں میں آتی ہیں. آج گھبراہٹ ہے, تنہائی ہے, درد ہے, اداسی ہے, تکلیف ہے, انسرٹنٹی ہے. بعض عورتوں کی زندگی میں بہت انسرٹنٹی ہوتی ہے, بعض لوگوں کی زندگی میں انسرٹنٹی ہوتی ہے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی پراپر ڈیسیژن نہیں لیا تو میں کچھ اس طرح سے اٹین نہیں کر سکی. دس از کالڈ انسرٹن ناؤ مائنڈ سیٹ. کوئی بھی ایسی کیفیت ہے, اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی اس طرح کی کیفیت ہمیشہ ایگزسٹ نہیں کرتی. سوچ کی تاریکی اگر آ جائے تو آپ نعمتوں میں بھی تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں, یاد رکھیں. اس لیے بڑے کہا کرتے تھے ادب کے لٹریچر کی کتابوں کے اندر کہ سوچ کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ گہری ہوتی ہے. اگر سوچ ڈارک ہے, صرف نیگیٹیوٹی پر ہی دماغ جاتا ہے, صرف اپنا جو نقصان ہوتا ہے اسی پر فوکس کرتے ہیں, جو نہیں ملتا بس سارا دن اسی کو سوچتے رہتے ہیں, آپ کی سوچ تاریک ہو جائے گی. اور جب سوچ روشن ہوتی ہے تو مشکل کے ڈیپسٹ آر میں بھی آپ کو امید کی کرن ضرور نظر آتی ہے. اور وہ امید کی کرن اسی کو نظر آتی ہے جس نے اللہ کو, اللہ کی ذات کو, اللہ کے کلام کو اپنا سہارا بنایا ہوتا ہے. یہ وہ پازیٹیوٹی ہے جو سورۃ الضحیٰ کا یہ مقام مزید اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں انسٹل کر رہا ہے. آج جو بھی ہے مشکل, پریشانی, اداسی, درد, غم, آنسو, وٹ ایور, آنے والا وقت بہتر ہوگا. خود کو بتائیں آنے والے وقت میں خیر ہوگی. جبھی یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان کہتے ہیں, ہم کیا کریں اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں جہنم لکھ دی ہے. کیوں آپ کو نہیں پتا آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے, آنے والے وقت میں آپ کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے. کس نے اپنی کتاب تقدیر دیکھی کہ ہماری کتاب تقدیر ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ موت تک ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. خود اپنے زندگیوں کو اللہ کی نافرمانی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا, ان ایکٹیویٹیز سے نکلنے کے لیے نفس کی طاقت نہ پانا اور وہاں بہت اٹریکشن محسوس کرنا, اور پھر جسٹیفیکیشن کیا دینا, ہم کیا کریں اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ہاؤ ڈو یو نو کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے ہدایت موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو یہاں پرنسپل اللہ نے دے دیا ہے, مسلمانوں کو تو خاص پرنسپل دیا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوگا. یو جسٹ ہیو ٹو پٹ یور ٹرسٹ آن یور رب. صرف اس کا سہارا آپ کو تھامنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیگیٹیوٹی سے باہر نکال لے گا. عربی میں کہتے ہیں تفاءل بالخیر تنجح, be optimistic you will be successful. جتنا آپ اپنے آپ کو مثبت سوچ کے ساتھ رکھیں گے اچھی ہو جائیں گی چیزیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, خیر ہوگی. آپ دیکھیں پہلے بزرگ اسی طرح کی باتیں کتنی کامن کرتے تھے. آپ کو ابھی بھی اپنے گھروں میں جو بزرگ نظر آتے ہوں گے ہم سے کم 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں گے, الحمدللہ ہمارے ماں باپ 1 جنریشن پیچھے چلے جائیں. وہ کانسٹنٹلی اس طرح کے جملے بولتے رہتے تھے جس کے اندر آپ سامنے والے کو ایک ہمت دے رہے ہوتے, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے بیٹا اللہ خیر کرے گا. یہ والے جملے صرف جملے نہیں ہوتے ہیں, یہ ایک پورا ماحول اور ایک مائنڈ سیٹ اور ایک سوچ اور ایک آپ کا پرسپیکٹو ڈیولپ کرتا ہے. یہ بولا کریں. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلامک ایٹیکیٹس میں سرٹن فریزز دیے ہیں. جب کوئی کائنات میں خوبصورت چیز دیکھو تو بولو اللہ کی شان سبحان اللہ. جب کوئی نعمت ملے بولو الحمدللہ. جب کسی کی نعمت دیکھو کہو بارک اللہ.
جب کوئی اپنا گناہ یاد آ جائے کہو استغفر اللہ. یہ فریزز کا مقصد ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ میں فریز زبان سے پڑھوں گی تو اب مجھے ہر لیٹر پر ثواب ملے گا، ہر لفظ پر ثواب ملے گا. صرف یہ نہیں، وہ اپنی جگہ ملے گا. دے آر ڈیولپنگ یور مائنڈ سیٹ. آپ کی سوچ بدلتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ بار بار اپنے زبان سے نکالنے لگ جائیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، الحمدللہ سب خیر ہوگی، الحمدللہ پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، الحمدللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ نصرت دے گا. آپ اس طرح سوچنے لگ جائیں، آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. ورنہ آپ صرف مسئلے پر فوکس کریں تو صرف اور صرف اندھیرا، کنویں جیسی گہرائی اور رات کے ڈیپسٹ آر جیسی ڈارکنیس آپ کو نظر آئے گی. ون آف دا میجر ریزن فار دا پیپل دوز گو ان انڈر ڈپریشن، وہ صرف نیگیٹیوٹی پر فوکس کرتے ہیں. وہ اپنے آس پاس خیر پر فوکس نہیں کر سکتے. ان کا فوکس ان کی زندگی کے صرف اس لمحے پر آ کر سٹک ہو جاتا ہے جہاں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، جہاں ان کے ساتھ کوئی سخت بری چیز ہو گئی، جہاں انہوں نے شدید غم اٹھا لیا. اس کی وجہ سے ان کا فوکس جو ہے وہ ان کو یہاں رکھتا ہے. تو اللہ نے ایک طرح سے امید کا سمندر کھولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج قریش آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں. ایک وقت آئے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ایک وقت آئے گا آپ ایکسپیرینس کریں گے لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایکسپیرینس کیا، صحابہ کرام نے ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان کہاں تک پہنچ گئے، ایک ایک کونے تک عرب کے مسلمان پہنچ گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور یہ اللہ کا وعدہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہر مومن سے ہے، ہر مومن سے. دیکھیں، آپ اللہ سے کچھ مانگیں، اس دیر اے پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے. ایک بالکل عام سوال کریں، سوچ کے ابھی تک جتنی کلاس اٹینڈ کی ہے جو آپ کا کانسیپٹ بنا ہے، سوچ کر جواب دیجیے گا. کیا میں اللہ سے جو کچھ مانگوں کیا ضروری ہے اور یقینی ہے اور ایبسلیوٹ ہے کہ وہ مجھے ضرور اس دنیا میں مل جائے؟ نہیں. دیٹس ویری کلیئر. شاباش. آپ دنیا میں کار مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، کوئی خاص رشتہ مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ٹوٹل کنٹینٹمنٹ مانگتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ نہ ملے. دیر از اے 1% پاسبلٹی کہ وہ نہ ملے. بٹ ایک انسان اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، is there a possibility کہ اس کو 1% چانس ہے کہ ہدایت نہ ملے؟ Now categorically say no to this. بندہ ہدایت مانگے، اللہ ہدایت دیتا ہے. اس پر اللہ کا وعدہ ہے، جب یہد اللہ قلب المؤمن، اللہ مومن کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. آپ مانگے ہدایت، وہ ضرور دے گا. ہاں، آپ دنیا مانگے، آپ ہمیشہ کس مزاج سے مانگتی ہیں؟ مزاج دیکھیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ہے، ہم نے اپنی کوشش کر لی. اب مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کوئی بہت بڑا امتحان دیا ہے، آپ کی نظر میں بہت بڑا دنیاوی امتحان دیا ہے. آپ کے بچے نے اپنی پوری محنت کی، اپنی جان لگا دی، پیپر سے بہت اچھے ہو گئے. اب ہیئر کمس دا ٹائم فار ریزلٹ. اب آپ کیا کہتی ہیں اس کو؟ بیٹا آپ نے اپنی محنت کر لی، اب جو خیر ہوگی اللہ سامنے لے کر آئے گا. What does this mean? There is a possibility 1% ہی صحیح، شاید تم پاس نہ ہو. ایون دوست نے پیپر اچھے کیے ہیں، کیا 1% پاسبلٹی ہے؟ یہ 1% پاسبلٹی دنیا کی ہر چیز کے اندر رکھا کرے. جبھی تو توکل آئے گا. آپ نے کوشش کر لی، آپ نے جان لگا دی، جو آپ کے بس میں تھا آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اپنا رشتہ بچانے کے لیے جان توڑ کوشش کر لی، ایگو ایک طرف رکھ دی، آپ نے اپنے آپ کو سوری بلوانے کی طرف لے آئی، اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کر لی، اخلاق اڈاپٹ کر لیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی رشتہ بچانے کی. بٹ از دیر اے پاسبلٹی کہ پھر بھی ٹوٹ جائے؟ کتنے بچیاں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے we did our try level best، ہم نے کیا لیکن نہیں بچا for XYZ reason. پھر وہاں پر آپ کا کون سا سوچ کا لیول آپ کو فائدہ دیتا ہے؟ اس میں خیر تھی، دس واز دنیا، میرے لیے ایسے رہنا ٹھیک نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ کے کلام میں آیات کا مفہوم آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو. تو ایک پاسبلٹی دنیا کے معاملے میں ہمیشہ رکھیں
آپ دنیا مانگیں گی کس یقین سے؟ ملے گی. یہ یاد رکھیں، مانگیں گے اس یقین سے کہ ملے گی. فرض کریں کوئی آپ کا بہت اپنا ہے، اولاد ہے، اسپاؤس ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، اور آپ دل سے چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کا ہدایت کے لیے دل کھول دے، دل سے چاہ رہے ہیں. اب کس یقین سے مانگیں گی؟ اللہ سنے گا. میں نے کہا تھا نا کل آپ کو، اسلام کا مزاج بڑا یونیک ہے. یہ ڈم لوگوں کے لیے نہیں ہے، احمق لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جو اسلام کے مزاج کو سمجھے گا اس کی عقل ریفائن ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنی عقل کو صرف ایسے لاپ سائڈڈ نہیں چلاتے ہیں. اچھا بس کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا اللہ آخرت کو بہتر کرے گا، آنے والا ٹائم ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نو، یو ہیو اے سرٹن ویری بیلنسڈ اکویشن آف یور برین. ہاں سب ٹھیک ہوگا. I will keep for the hope. I will be very optimistic. I will keep the positive approach. But 1% possibility will always be there in my dunya ke matters. That's a true believer. جو ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا ہے. 1% possibility. آپ نے جان لگا دی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، نہیں ملی. At the end of the day آپ کا 1% وہ والا پرسنٹیج آپ کو پرسکون کر دے گا. میرے رب کو معلوم تھا کہ اس کے ملنے میں میری خیر نہیں ہے. تو یہ 1% پاسبلٹی دنیا کے معاملے میں ہمیشہ رکھیں. اگر ہر دفعہ خیر ہی ہوتی، ویئر یو ول پلیس بی بی آسیہ. اگر ہر دفعہ خیر ہوتی تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد جب غلام بن کر آئے تو زندان میں ڈال دیے گئے، جو کچھ زلیخا کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا. تو یہ ایک کے بعد ایک مستقبل میں آزمائشیں آ رہی ہیں. اگر سب چیز ٹھیک ہی ہونی ہوتی، there will always be one نہیں 1000 slips in any action. اگر اسموتھلی کام ہو جاتا ہے تو ہمارے رب کی رحمت ہوتی ہے. What about حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا؟ کیا حضرت خدیجہ نے اسلام کی گلوری کو فیس کیا، ایکسپیرینس کیا؟ نہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خوشخبری بھجوائی. کس چیز کی خوشخبری؟ اعلیٰ جنتوں کی، ایور لاسٹنگ بلس کی. ایسی جنت کی جہاں کوئی اینیموسٹی نہیں ہوگی، ایسی جنت کی جہاں کوئی قیل و قال نہیں ہوگا، کوئی تانا نہیں ہوگا، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا. کیوں کہلوایا خدیجہ کو؟ بیکاز the life حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا faced was way too tough. جب بائیکاٹ ہوا ہے مکہ میں مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مسلمان لیدر اور گھاس پانی میں بوائل کر کر کے پیتے تھے. That was the time جب حضرت خدیجہ شدید بیمار ہو گئی. اور ڈیو ٹو میل نیوٹریشن، اسکالرس بتاتے ہیں اسی حالت میں ان کی طبیعت بگڑتی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. That's the 1% possibility. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہتے اتنے اچھے ڈاکٹر کے پاس میں اپنی ماں کو لے کر گئی تھی، بچی کیوں نہیں. You will never say this. because آپ کی ماں کا وقت آ گیا تھا. اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس ڈاکٹر اور ٹاپ کلاس ہاسپٹل اور ٹاپ کلاس میڈیسن کام نہیں کرتی ہے. That's the belief جو سورت الضحیٰ ہمارا بنانا چاہ رہی ہے. ٹیک اے بیلنس اپروچ. لاپ سائڈ اپروچ کے ساتھ دین میں مت آئیں. دماغ کو کھولیں، دماغ کی بتی روشن کریں. لٹرلی یہ آپ کو ایسی سوچ دے گا اسلام کہ آپ کو اپنی حقیقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی حقیقت نظر آئے گی. اسلام کی اور شریعت کی حقیقت تو نظر آئے گی ہی آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت خدیجہ کو ایک تسلی دی گئی یا ایک خوشخبری دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی قریش کی طرف سے بہت ہرٹ فیل کیا تھا. ظاہر رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرنے والی، بہت ہی زیادہ کیئرنگ وائف تھی. جب قریش رسول اللہ کی انسلٹ کرتے تھے تو خدیجہ کو کیسا لگتا تھا؟ شدید برا لگتا تھا، ہرٹ ہوتی تھی. انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کی تکلیف کو محسوس کرتی. یہ نہیں ٹھیک ہے ہوں گی تکلیف میں، مجھے بھی تو تکلیف میں رکھتے ہیں. یہ والا مزاج ہے.
ڈونٹ اسٹوپ ٹو اینی ونس لیول. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. محبت کرنے والی بیویاں اپنے شوہروں کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی تکلیف کو محسوس کرتی ہیں. ان کی تکلیف پر ان کو اور تکلیف نہیں دیتی. اصل میں the basic issue is our spiritual maturity, or we can say the right intellectual maturity. یہ دونوں بہت لیک کرتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے عقلیں آ گئی ہیں ہمارے اندر and we are becoming evil geniuses. بٹ یہ انٹلیکچوئل سائڈ صرف ورلڈلی سیکولر سائڈ کو کور کر رہی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ایتھیکلی بہت زیادہ ہائی آئی کیو لیول کا ہونا, اخلاقی طور پر اپنا آئی کیو لیول بڑا ہائی رکھنا, لوگوں کے لیے جسٹ سمپیتھیٹک نہیں ایمپتھی رکھنا, ایمپتھیٹک ہونا, لوگوں کے جوتوں میں کھڑے ہو کر ان کی تکلیف کو برداشت کرنا. یہ نہیں رہا ہم میں, اور جب یہ نہیں رہا ہم میں تو ہم آہستہ آہستہ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے گئے, اور جتنا سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں اتنا بیمار ہوتے جا رہے ہیں. کون سی بیماری آ رہی ہے ہمارے اوپر؟ ڈپریشن. سیلف سینٹرڈ انسان کی بیماری ڈپریشن. آپ مانیں یا نہ مانیں, میں آگے چل کر بات کر لوں گی, جس کو آپ بار بار آواز اٹھاتے ہیں کلینکل ڈپریشن کی, میں اس پر بھی آپ کو بات بتا دوں گی تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. بٹ ان چیزوں کے آپس میں بڑے اسٹرانگ لنکس ہیں, ان کو جوڑیں, ان کو ملائیں اور تصویر مکمل کریں. قرآن ادھوری تصویر نہیں دیتا, قرآن مکمل تصویر دیتا ہے. امام فخر الدین رازی ہمارے پاسٹ میں اسکالر آتے ہیں, انہوں نے لنگوسٹیکلی قرآن کی تفسیر پر بڑا کام کیا, گرامیٹیکل انالیسس کے اندر. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 میں جو لکا آیا ہے, کل آپ کو بتا شان نزول میں دس از اسپیسیفک فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عمومی مفہوم میں جو بھی قرآن کا قاری پڑھے گا, میں اور آپ بھی اس وقت پڑھ رہے ہیں, تو ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس کو لیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ خیر ہوگی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس لکا کی وجہ سے اس آخرت اور اولا کے درمیان میں 2 پاسبلٹیز کا لنک موجود ہے, اور وہ 2 پاسبلٹیز کا لنک کیا ہے؟ ایک مستقبل دنیا کا, اور دوسرا ہیئر آفٹر, مرنے کے بعد کا وقت. کہتے ہیں اگر یہاں پر آ جاتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُمْ, آ سکتا تھا نا, اور آخرت تم سب کے لیے بہتر ہے گزرے ہوئے وقت کے مقابلے. وہ کہتے ہیں اگر یہاں پر پروناؤن کم آ جاتا تو اب مراد ہوتی ہر انسان کو یہ دونوں صورتیں ضرور ملے گی. یعنی اگر وہ کہتے ہیں صرف کم آتا ہے یہاں پہ, تو مراد ہوتی کہ اب ہر انسان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا, ماضی کے مقابلے میں بہتر 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 ہوتا جائے گا, اور ہر انسان کے لیے ہیئر آفٹر بھی بہتر ہوگی. جبکہ ہر انسان کے لیے تو پاسبلٹی نہیں بن سکتی. ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی بی بی آسیہ کی, میں نے آپ کو مثال دی حضرت خدیجہ کی. تو جب اس طرح کی کیپیسٹی میں اسکالرس بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن کی آیات کو اور گہرائی میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لکا کی وجہ سے دونوں پاسبلٹیز یہاں موجود ہیں, اور لگا یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کا خیر بھی ضرور ملے گا, بٹ 1% چانس ہے کہ دنیا کا خیر انسان کو جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو نہ ملے. فرض کریں اس کو دنیا کا خیر نہیں ملتا, صرف آخرت کا خیر ملتا ہے, اچھا سودا ہے یا برا سودا ہے؟ ہاں کہنے میں تو اچھا سودا ہے, بٹ دنیاوی لحاظ سے پریکٹیکلٹی میں شدید تنگی آتی ہے, انسان کے دماغ میں پریشانی آتی ہے. ایسے میں یاد رکھیں قرآن کی وہ آیات جس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی, ان کو یاد کر لیا کریں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں اس دنیا کی حقیقت کو نہایت لٹل فارم میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنی ہوگی, جامع الترمذی میں آتی ہے, آپ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. مچھر کا پر آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ آنکھیں ہیں کہ دوربین ماشاء اللہ, کتنے بڑے بڑے مچھر ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہاں یہ اچھی کہا, میں نے کہا ہمارے بہت جنرلی مچھر کا پر نہیں نظر آتا, مچھر اس کے آگے پیچھے کی اس کی وہ نیڈل ٹائپ سی اس کی وہ سب نظر آ جاتی, بٹ مچھر کا پر نظر بہت مشکل سے آتا ہے. بالکل ملی سیکنڈ کا اتنا سا اس کی چیز اس کی جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت بتائیں. اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ماں سقا کافرا منہا شربت ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ دیتے. اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا اتنی ویلیویبل بھی ہوتی جیسے مچھر کا پر، تو اللہ صرف مومنین کو دنیا دیتا، کافر کو ایک گھونٹ نہ دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو ہماری دنیاوی وجاہت ہوتی ہے، بعض لوگ کسی کی بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑی وجاہت، بڑا فیم، بڑا نام، یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، پھر آنکھیں لمبی کرتے ہیں، ارے کاش ہمارے پاس بھی ہوگا. مت کیا کریں. قارون پر رش کرنا چاہیے یا قارون کو پڑھ کر اسٹڈی کر کے استغفر اللہ کرنا چاہیے؟ اپنی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ اتنی دولت تھی کہ ایک طاقتور جماعت باکسز لے کر چلتی تھی، جن باکسز میں اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی. That's what Quran told us. باکسز ہوتے تھے ایک طاقتور جماعت کے پاس، ان باکسز میں اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی. اتنی دولت تھی اس کے پاس. تو کیا انجام ہوا؟ اپنی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور احادیث کے مطابق دھسایا جا رہا ہے مستقل، روز محشر تک دھستا رہے گا. اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس من الاولا پر فوکس کرتے ہیں. جو گزر گیا ہے گزر گیا ہے، اس سے سبق سیکھ لیں، اس پر راضی ہو جائیں، اور یقین رکھیں کہ آنے والے وقت میں اللہ خیر کا سامنا کروائے گا. جتنا آپ اپنے ذہن کو اس اپروچ کے ساتھ آگے لے کر چلیں گی، آپ کا ہر قدم آپ کو مثبت سوچ کے ساتھ لے کر چلے گا. آپ کی ہر صبح اچھی سوچ سے ہوگی. آپ کل کہیں پیچھے چھوڑ دیں گے. آپ کل کے ساتھ بیگیج کے ساتھ صبح نہیں کریں گے. جو لوگ بیگیج کے ساتھ صبح کرتے ہیں نا، ان کا صبح کا یہ چینل جو یہاں سے چلنا شروع ہوتا ہے آنکھیں کھلنے سے، وہ کانسٹنٹلی ڈسٹورشن پر ہوتا ہے. آپ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں، ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلی، اور آپ کل رات کی تکلیف کو یاد کر رہی ہیں جو آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہوئی تھی. اگین دا ہول ڈے ول بی اے ڈیزاسٹر. حالانکہ یہ تو نیو بگننگ تھی، والضحیٰ، نیا آغاز تھا، فریش سٹارٹ لینا تھا، انرجیٹک ہو کر کھڑے ہونا تھا، ایکٹیویٹی بیسڈ لائف بنانی تھی. جب آپ اپنا بیگیج لے کر چلتے ہیں، ماضی لاد کر چلتے ہیں، ڈپریشن کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں آتا. اپنے ماضی کو اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دیں. کتنے لوگوں کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ گریٹ، الحمدللہ. فرض کریں آپ نے گاڑی یہاں پارک کی ہوئی ہے، اور آپ نے گھر جانا ہے. جلدی میں آپ نے اگنیشن آن کی، آپ نے گاڑی اسٹارٹ کی، اور چلنا شروع کر دیا. کہیں کار کی پہیے بہت ہی بھاری لگ رہے ہیں، اسٹیئرنگ بہت ہیوی لگ رہا ہے، اسپیڈ نہیں لے رہی کار. ہینڈ بریک کھینچاؤ. جو لوگ، اس میں نے پوچھا تو جو لوگ چلاتے ہیں ان کو اندازہ ہے ہینڈ بریک کھینچاؤ تو پھر کیسی گاڑی چلتی ہے. یہ ماضی میں جو لوگ اسٹک ہوتے ہیں نا، ان کا ہینڈ بریک کھینچاؤ تھا. اچھی مثال ہے نا. ٹھیک کر کے ہینڈ بریک اپنا ریلیز کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سورج دیکھنے کو نصیب کیا ہے. آپ کو اللہ نے سانس دی ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو اللہ نے اپنے آس پاس ابھی بھی بہت سی نعمتیں دی ہیں. کیوں اس چیز پر فوکس کرنا جو میری نہیں؟ کیوں اس چیز پر وقت لگا کر اپنے نئے دن کو بھی ایک بوسیدہ دن بنا دینا جو نصیب میں آ ہی نہیں رہا؟ موو فارورڈ. اپنے ماضی کی ہینڈ بریک کو چھوڑ دیں. جتنا آپ ماضی کا بیگیج لے کے پھریں گے، اس نے مجھے 2 سال پہلے یہ کہا تھا، اب میرے سامنے آتی ہے، مجھے ساری بات فلم کی طرح یاد ہے. تو میں فلم میں کم دیکھا گیا. آپ اتنی فلمیں کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ کو فوراً سچویشن فلم سے ریلیٹیبل لگتی ہے؟ کم دیکھیں نا فلمیں. کم تو میں نے بول دیا، بس کیا کہنا چاہیے تھا، نہ دیکھیں نا. تھینک یو. ماضی کا بیگیج آپ کو آپ کی زندگی میں انرجیٹک نہیں رہنے دیتے. آپ ذہنی طور پر تھکے تھکے رہتے ہیں، جیسے آپ کی گاڑی تھکی تھکی چلتی ہے. بالکل یہی کیفیت ہو جاتی ہے. موو فارورڈ. اچھا ایمان رکھیں. یہ گرینڈ امید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالرز کہتے ہیں اس آیت نمبر 4 میں دی گئی ہے. اور وہ گرینڈ امید یہ ہے
کہ زندگی بہتر ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی سوچ اور اپروچ بدل لی. حالات نہیں بدلے. آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش ویسے ہی تھے، تنگ کرنے والے، ہرٹ کرنے والے، ریڈیکیول کرنے والے، موک کرنے والے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو تانے دینے والے. حالات نہیں بدلے. فزیکل ایکسٹرنل سرکمسٹانسز آر دا سیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بدل دی اللہ نے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اب ہمارے سیناریوں میں آج کل کی دنیا میں کیا ہو گیا؟ اب تو ہماری بھی جنت بن گئی. ایک مرتبہ ایک ذکر آتا ہے تاریخ کے واقعے میں کہ ایک مسلمان خلیفہ کا ایک گورنر تھا، اور ایک ایسا دور تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ابنڈنس دے دی تھی. اللہ نے بہت نعمتیں دے دی تھی. یہ میں اس وقت کیوں بول رہی ہوں؟ تاکہ آپ کا ایک اور پرسپیکٹو یہاں ٹھیک کر دوں. دنیا سجن المومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقیر ہیں، آپ کے جسم پر چیتڑے لٹک رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کار میں نہیں بیٹھ سکتی. دنیا سجن المومن. اسکوٹی لے لیتی ہوں، سائیکل لے لیتی ہوں، پیدل چلی جاتی ہوں. کانسیپٹ سمجھے اسلام کا. اڈاپٹ دا بیلنس. دنیا سجن المومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن فقیر ہوتے ہیں، مومن ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن کے پاس مال پسندیدہ ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ حلال کا ہو اور جائز طریقے سے کما کر جائز جگہ خرچ کیا جائے. That's the condition and very strong condition. But مال پسندیدہ ہے اس لیے کہ پھر مومن کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جب مومن کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر اس کو اپنا دین نہیں بیچنا پڑتا. جب دین والے ایفلوئنٹ ہوتے ہیں، جب دین والے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے نہیں دیتے، وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ایکسپلینیشنز نہیں دیتے، وہ حق کو بیان کرتے ہیں چاہے کسی کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا. الدنیا سجن المومن میں اٹس اے سوچ. مومن کی سوچ کیسے ہوتی ہے؟ ادروائز ویئر یو ول پلیس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ان کے پاس تو بہت دولت تھی. عبد الرحمن بن عوف، ایوب انصاری، کہاں پلیس کریں گے ہم ان سب لوگوں کو جن کے باغ؟ ابو دردا جن کے باغ چل رہے ہیں پورے مدینہ کے اندر. ویئر ٹو ول پلیس دیز مسلمس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا، آپ کا بچہ سوال کر دے گا یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ تو نیکسٹ جنریشن تھے، بالکل امیڈیٹ جنریشن رسول اللہ کے ساتھ کی، آپ کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی فصل انہوں نے دنیا کیوں جمع کی؟ جب عبد الرحمن بن عوف کی وراثت بٹی ہے اور توڑوں سے سونا توڑ کے پھوڑ کے ان کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا. He had that much gold. کاروبار کرتے تھے اور اپنی سیلف میں اس کے اوپر ایفرٹ کے اوپر انہوں نے اتنا کاروبار بلڈ کیا تھا. ان کے قافلے جب آیا کرتے تھے مدینہ گونج اٹھتا تھا اونٹوں کے چاقوں سے، اونٹوں کے پیروں سے. اللہ نے دیا تھا ان کو رزق. الدنیا سجن المومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان فقیر ہوتے ہیں تبھی مومن ہوتے ہیں. پرسپیکٹو ٹھیک کریں. یہ نہ دنیا کے مال و دولت سے کیفیت آتی ہے، نہ دنیا کا مال و دولت نہ ہو تو کیفیت آتی ہے. یہ آپ کے یہاں ہوتی ہے اوپر والے کمپارٹمنٹ میں، دماغ میں. جس کے پاس جتنی نعمت ہے اس کو اتنا حساب دینے کا خوف، جس کے پاس جتنی لگژری وہ اتنا اپنا سرکولیشن آف ویلتھ کی فکر کرتا ہے، معاشرے میں اس کو لیکویڈیفائی کرتا ہے، معاشرے میں اس کو شیئر کرتا ہے، ڈاؤن ٹروڈن طبقے کے اوپر اپنا پیسہ لگاتا ہے. کبھی حرام سے نہیں کماتا، حلال میں ہمیشہ اپنے آپ کو کنفائنڈ کر کے رکھتا ہے. چاہے دنیا کتنی بھی کہہ دے سود دیا جا سکتا ہے. سود دے رہے ہیں اگر آپ بینک کو تو آپ مجبوری میں دے رہے ہیں، نہیں. آپ اپنے آپ کو کم اسکیل پر رکھیں گے بٹ آپ سود سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے ایٹ یور میکسیمم. اگر یہ کیفیت ہے اور پھر بھی اللہ دے رہا ہے الحمدللہ. اب آپ کی سوچ میں کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ میں آپ کا مال آپ کے لیے ہیوج ذمہ داری ہوگی. وہ جنت نہیں لگے گا آپ کو. جو آپ نرم دے صوفے پہ ابھی بھی جا کر ہم جس طرح سے دسترخوان پر روزہ افطار کر رہے ہیں اپنے ٹیبلز کے اوپر، اگر آپ کو 2 سیکنڈ کی ایک سوچ آ جائے
فلسطین کے بچے جس بھوک کا اس وقت شکار ہیں، آپ کے حلق سے پانی نہ اترے. If you really have that sincere ایمان in your heart، تکلیف ہو آپ کو اپنی پلیٹیں اور اپنے میز کے اوپر اتنی ڈشز سے. یہ کیفیت ہے الدنیا سجن المؤمن. یہ فقیر ہونا نہیں ہے، اس کو سمجھیں. And same thing will be applicable on the person who is غریب but مومن ہے. اصل غریب جو دنیا کے لحاظ سے فائنینشلی آپ کو ویک نظر آتا ہے، وہ کسی کا مال و دولت دیکھ کر ہر دفعہ یہ نہیں کہتا یقیناً حرام ہی کھاتے ہوں گے. That's the worst approach. کہ آپ کو ایک کھاتا پیتا انسان نظر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے پاس بھی پیسہ ہے ضرور حرام کما کے اس نے اکٹھا کیا. نہیں. اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں روتا رہتا مجھے تو مال ملا ہی نہیں، تو میں رابن ہوڈ بن جاتا ہوں، اس کا فون چھینتا ہوں، اس کی گاڑی چھینتا ہوں، اس کی بائک چھینتا ہوں. رابن ہوڈ پھر میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اپنے پاس بھی 2 رکھ لی تمہیں بھی 2 دے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن نہیں ہے کیا؟ ایمان نہیں ہے دین پر؟ 500 سال پہلے اس امت کے غربا جنت میں داخل ہو جائیں گے. 500 سال پہلے ہم سب یہاں جتنی بھی خواتین الحمدللہ بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے. حالات ہمارے یہی ہیں کہ سارے ہم سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں. اپنی حقیقت بھولنی نہیں چاہیے، اپنی اوقات بھی نہیں بھولنی چاہیے. ایمان کے لحاظ سے بھی خالی دنیا کی اوقات تھوڑی دیکھنی ہوتی ہے، اسپرچل اوقات بھی یاد رکھنی ہوتی ہے، ایمانی اوقات بھی یاد رکھنی ہوتی ہے. پہنچے کے سب اللہ کے نیک بندے جو غربت میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور کلمہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس مشکل سے 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، نہایت مہمان نواز ہوتے ہیں. گھر آئے ہوئے مہمان کو فون پر یہ نہیں کہتے میں گھر پر نہیں ہوں، بس میں تو جا ہی رہی. نہیں، نہایت مہمان نواز. 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے میری امت کے غربا. ظاہری بات ہے ہر غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو غریب تھے دنیاوی لحاظ سے فائنینشیل میٹرز میں، لیکن ان کے دل ایمان سے امیر تھے. انہوں نے اپنی مشکل کے درمیان میں اللہ پر توکل کو کبھی نہیں چھوڑا. جس انسان کے پیٹ میں کھانا نہ ہو اور وہ انسان اللہ کا ذکر کر کے پیٹ بھر لے، کیا کہیں گے اس انسان کو؟ آپ ولی اللہ، ولی اللہ ہی کہیں گے نا. ہوں گے ایسے اللہ کے بندے؟ ہوتے ہیں آج ہوتے ہیں. جا کے دیکھیں، حرام میں منہ نہیں مارتے، شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑتے. اللہ نے ان پر آزمائش ڈالی ہے، فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے، اللہ کی راستے میں عبادات خوب کرتے ہیں اور الحمدللہ سے کم ان کی زبان نہیں ہوتی. ٹورڈز اینڈ آف قیامت ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے اوپر کہ تیسرا کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ان کی خوراک ہوگی، پیٹ بھر دے گا ان کا. اللہ کا ذکر will be enough then. آپ چاہے دنیاوی لحاظ سے بہت لگزوریس لائف گزار رہے ہیں، تب بھی آپ کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی، الدنیا سجن المؤمن. آپ اپنی سوچ میں اپنی نعمتوں کی ذمہ داری بوجھ مستقل محسوس کرتے ہیں. تو ایک خلیفہ وقت کا گورنر اپنے پورے انٹراج کے ساتھ، جو پورا قافلہ چلتا تھا ان کا، وہ ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا. تو وہاں راستے میں ایک یہودی شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کو معلوم تھا یہ مسلمان خلیفہ کا گورنر ہے، تو اس نے اس گورنر کو راستے میں روک دیا یہودی شخص نے. اور اس یہودی شخص نے اس گورنر سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تم تو اسی محمد کے فالوور نہیں جس کی تعلیم میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تمہاری نظر میں تم مومن اور میں کافر، تو مجھے اس وقت قید خانے میں نظر نہیں آئے. اس گورنر نے جواب دیا وہ قید خانہ میرے دل کے اندر ہے. میری ہر نعمت، یہ ہر شان جو تمہیں نظر آ رہی ہے شان، میرے لیے یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری مجھے رات میں سونے نہیں دیتی، اس لیے کہ میں نے اپنے رب کا بھی حق ادا کرنا ہے اور مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ کیفیت مسلمانوں سے ریکوائرڈ. آپ جس اسٹریٹم پر ہوں، آپ جس فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہوں، آپ جس بھی دنیاوی لحاظ سے مقام پر ہوں، آپ کے لیے پرائرٹی پر آپ کا رب ہو، نعمتوں کا شکر ہو.
اس شکر کے سامنے اس رب کی فرما برداری ہو. دس از ریکوائرڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ ایک مومن جس نے زندگی میزریبل گزاری ہوگی، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک میزریبل لائف گزارنے والے مومن کو اللہ روز محشر بلائے گا اور اس کو جنت میں ایک دکھ دے گا، اور پھر وہ انسان بولے گا لا واللہ یا ربی ما مر بی بؤس قط وما رأیت شدۃ قط. اللہ آپ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی ڈیفیکلٹی اور میزری دیکھی ہی نہیں، کوئی ایڈورسٹی دیکھی ہی نہیں. حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی قسم کی لگژری نہیں دیکھی، میزریبل لائف گزاری، فٹ پاتھ پر رہنے والا، شاید ہوم لیس انسان. اس نے ہمارے سامنے تصویر سامنے آ جائے. کیوں کہا اس نے ایسا؟ یہ ایک دل کے بعد سورہ دوحہ کی آیت نمبر 4 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دیٹ ول بی جنت. آج آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، رشتہ داروں کے مسئلے، ناراضگیاں، ان کی طرف سے انسلٹ، وہ آپ کا حق نہیں دیتے، وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، آپ کی اولاد وہ آپ کے کوشش کے باوجود فرما برداری پر نہیں آ رہی، آپ کا اسپاؤس آپ کے لیے کیئرنگ نہیں ہے، لونگ نہیں ہے، آپ سے کوئی بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سوری بولے. وٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ رائٹ ناؤ، اللہ جنت میں ایک دل دے گا. آپ کہیں گے اللہ کی قسم اللہ مجھے کبھی کسی نے ہرٹ نہیں کیا. اس وقت کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی مومن بنا کے رکھے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو الٹیمیٹلی اللہ نے جنت میں ہی داخل کرنا، دوزخ کی شکل بھی نہیں دکھانی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو جب اس طرح سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے تو مومن کو ایک پوائنٹ آف ویو دیا گیا ہے، ٹنل ویژن سے باہر نکلو. ٹنل ویژن آپ کو شارٹ ٹرم کر دیتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ کر دیتا ہے، انٹالرنٹ کر دیتا ہے، بے صبرا کر دیتا ہے. اس ٹنل ویژن سے باہر آئیں، اپنا ہورائزن بلند کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دنیاوی کامیابی کی بات کریں، وہ کامیابی جو اوپنلی سب نے دیکھی، سورۃ الضحیٰ کے 21 سال کے بعد نصیب، سورۃ الضحیٰ کے تقریباً 21 ایئرس کے بعد نصیب. آپ سمجھ لیں مکی دور کے تقریباً 13 سال اور مدنی دور کے 8 سال، کتنے ہو گئے؟ 21. یہ جو اللہ کے رسول سے وہ چھوٹی چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بینیفٹس الحمدللہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ ڈومینیشن آف اسلام، نصرت اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کی نصرت کیسے آپ کو دی گئی، 21 سال اس دنیا کا خیر آخرت کی شکل میں انتظار کرنے کے بعد آپ نے لیا. بٹ سورہ دوحہ کے بعد کبھی بھی اس کے بعد آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے. آپ نے اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے رب کی محبت پہ ڈاؤٹ نہیں کیا. کیوں؟ He was way too determined. جتنی بھی مشکلات آئیں، چاہے طائف کی مشکل تھی، چاہے وہ مشکل جو تھی وہ بدر کی تھی، چاہے وہ احد کی تھی، چاہے وہ احزاب کی تھی، آپ ڈٹرمنڈ رہے، ڈٹرمنڈ رہے. چاہے بھوک کا وقت تھا، چاہے ایموشنل ٹرموائل کا وقت تھا، چاہے ایموشنل رولر کوسٹر کا وقت تھا، آپ ڈٹرمنڈ رہے. جسٹ بیکاز آف ون ٹول. کیا تھا وہ ٹول؟ قرآن. اللہ کے دیے ہوئے کلام کو تھام کر رکھا اور ڈٹرمنڈ رہے. ہم مشکلات میں یہاں سے وہاں بچ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں پریشان ہوتے ہیں بیکاز ہم نے قرآن کو اپنی سوچ اور کردار کا اور شخصیت کا حصہ نہیں بنایا. آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو یہاں بیٹھ کے مل نہیں جاتے. آپ میں سے بہت سے لوگ تو سوال نہیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں. تو جو لوگ سوال نہیں کرتے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سن جو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 10 اور چیزوں کے سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں. دس از قرآن، دس از determination you can get through the قرآن. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہے. امام الطبری لکھتے ہیں کیف یتلذذ بقراءۃ. ایک مومن اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ اس کو تلاوت کی لذت محسوس نہیں. اب آپ جا کر جب سورۃ الضحیٰ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہوں گے، کین یو فیل دا ڈفرنس؟ سوچیں آپ کو پورا قرآن ایسے آتا ہوں. What will be the لذت آف قرآن؟ آپ تو ایک ہی آیت پہ ٹک جائیں گے،
ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ ایک ہی آیت پہ اٹک جاتے ہیں. یو کیپ آن ریپیٹنگ, آپ کا ریکارڈر پھنس جاتا ہے. یو کیپ آن ریپیٹنگ, یو کیپ آن ریپیٹنگ, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس آپ یہی پڑھتے ہیں. دس از لذت القرآن, لذت القرات. اور امام طبری کہتے تھے کہ انسان کی جب تک سوچ پر قرآن امپیکٹ نہ کرے اس کو قرآن کی اصل لذت مل نہیں سکتی. لذت کے چھوٹے چھوٹے اس کو آپ کہہ سکتی ہیں فلیورز مل جائیں, بٹ اصل لذت ملتی ہے جب اس کو قرآن گہرائی میں سمجھ ایسے آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی آگے امپروومنٹ پر فوکس کریں, آنے والا وقت بہتر ہے. اور ہم سب بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم قرآن کے سامنے صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے لیے آگے نہیں بیٹھے, ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے بیٹھے, معرفت رب کے لیے بیٹھے, زندگی میں کوالٹی لانے کے لیے بیٹھے, اور اپنے ہر لمحے, ہر دن, ہر رات کو ایمان والا بنا لیں. آگے آیت نمبر 5 ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 5 بھی آیت سورۃ الضحیٰ کے دوسرے حصے میں آتی ہے. ہم نے پہلا حصہ اوتس والا دیکھا تھا, آیت 1 اور 2. دوسرے حصے میں 3 آیتیں ہیں, آیت 3, 4 اور 5. تو یہ دوسرے حصے کی تیسری آیت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. اب دس آیا از دا ایکسپلینیشن آف فورتھ آیا. پہلے تو کہا تھا ایک نارمل پرنسپل کہ آپ کا رب آپ کے لیے ماضی کے مقابلے میں آنے والے وقت کو بہتر کر دے گا. ابھی تو وقت بہتر ہوا. اب آیت 5 کیا کہہ رہی ہے؟ اتنا دے گا اللہ آپ کو کہ آپ خوش ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بات, آپ کو راضی کرنے کی بات. اللہ چاہتا ہے سارے انسان اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں, اور اللہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از دا سائن آف محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کرتا ہے. یہ آپ کو اس آیت میں نظر آتی ہے. اچھا, ولا سوفا کا لفظ جو آیا ہے, یہ جو سوفا کا لفظ آیا ہے یہ مستقبل کے ساتھ بات کو فکسڈ کرتا ہے. عربی زبان میں 2 انداز ہوتے ہیں جب آپ بات کو کنفرم مستقبل میں فکس کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیعلمون, آپ کہتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے. ایک آتا ہے کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم جان لو گے. تو اردو میں آپ مور اور لیس ایک ہی جیسا دیکھ رہی ہیں, سین زبر سا اور سوفا, ان قریب ان قریب. عربی میں دونوں مختلف ہیں. جب امیڈیٹ فیوچر کی بات ہوتی ہے, یعنی میں آپ سے کہوں گی کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گی تو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیے, صحیح ہے. یہ میں نے کون سے فیوچر کی بات کی؟ امیڈیٹ. اب میں کہوں جب آپ کل یہاں دوبارہ آئیں گی تو ایک دوسرے کو حق کیجیے گا. ابھی دونوں فیوچر ہیں, بٹ دونوں فیوچر میں ٹائم ایلیمنٹ فکس ہو گیا. ایک ہے نیئر فیوچر, ایک ہے فار فیوچر. یہی چیز سا اور سوفا میں ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سیعلمون, مطلب ہے نیئر فیوچر میں آپ جان لیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوف یعلمون, مطلب کچھ عرصہ, not very soon but eventually you will come to know. جب آپ اس کیپیسٹی کے اندر اس آیت کو دیکھ رہے ہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, آپ کا رب آپ کو مستقبل میں not very soon اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی کچھ عرصے میں آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب یہ جو درمیان کا گیپ ہے, اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ ملے گا ضرور, ایسا کہ آپ خوش ہوں گے, مگر فوراً نہیں ملے گا. جیسے ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دی, کل آئے گا, آپ کل ایک دوسرے کو حق کریں گے. تو اب یہاں سے لے کے کل تک کا ٹائم پیریڈ جو درمیان کا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بندے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. کیسے؟ جب اللہ کسی نعمت کو دینے کا وعدہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فار فیوچر میں یو گونا گیٹ اٹ, تو پھر آپ کو جس پوائنٹ سے وہ بات کہی گئی ہے وہاں سے اس وقت تک کے درمیان میں نہایت صبر کرنا ہوتا ہے. بندے کا صبر ریکوائرڈ ہے اور شدید ریکوائرڈ ہے, تاکہ پھر جب آپ کا رب آپ کو دے تو آپ خوش ہو جائیں. یعنی ایمان کا امتحان ہے. یہ جو درمیان کا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ آپ کو صرف آپ کی ایفرٹس پر دیکھ رہا ہوتا ہے,
یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے اور یہ نہایت مشکل وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کو یقین ہے کہ اس کا رب ایونچولی اس کو جاب دلا دے، بٹ ٹل دا ٹائم اس کو جاب ملتی ہے وہ 15 جگہ اپلائی کرتا ہے. یہ 15 جگہ اپلائی کرنا، مختلف جگہ جا کر انٹرویوز دینا، اس پورے میں صبر ہو بے تحاشا ہوگا. اللہ آپ کی ایونچولی شادی کرا دے گا، اور جتنا دیر آپ نے انتظار کی اس انتظار کے اندر صبر کا امتحان ہوا، اللہ آپ کو اولاد دے گا. بعض کپلز کو اللہ تعالیٰ 16 17 سال کے بعد اولاد دیتا ہے. نیچرل پروسیس ہے، آئی بی ایف سے نہیں، نیچرل پروسیس، نیچرل ڈلیوری، نیچرل پریگنینسی. بٹ جو وہ 16 سال انہوں نے صبر کا امتحان کیا، اس صبر کے امتحان کے بعد پھر جب اللہ نوازتا ہے تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے. میں نے کل آپ کو جب بھی ایک بات کہی تھی، جب اللہ نوازنے پر آتا ہے سارے خسارے خاک ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں آپ ساری تکلیفیں، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ وہ ساری اذیتیں جو آپ نے برداشت کی ہوتی ہیں. تو جب تک انسان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا. خواہش آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے یا آپ کے نفس کی طرف سے آئی ہے، جب تک اس خواہش کی تکمیل نہیں ہو جائے گی آپ کے صبر کا امتحان اللہ لے گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کل والی بات، اللہ کی ٹائمنگز پر یقین. اگر یوسف علیہ السلام، ابن القیم الجوزی کہتے ہیں، اگر یوسف علیہ السلام صرف اس بات پر فوکس رکھتے کہ بس انہوں نے جیل سے باہر جانا، بس مجھے باہر نکالا، وہ جیل میں کسی سے بات کرتا نہیں. وہ جیل میں وہ امپیکٹ چھوڑتے جو امپیکٹ انہوں نے جیل میں چھوڑا تھا. اگر آپ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی اور قصہ معلوم ہے، یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے پوری جیل میں کہ یہ کسی صالح انسان کی اولاد ہے اور یہ بہت ہی صالح انسان، ہر ایک کے مسئلے سنا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر وہاں لوگوں سے بات کیا کرتے تھے. آپ سوچیں اگر یوسف علیہ اور بے گناہ جیل میں آئے تھے، خود جیل میں آنا پسند کیا تھا تاکہ فتنے سے بچ جائے، اگر وہ فوکس صرف اس بات پہ رکھتے میں نے ان عورتوں کو جھوٹا قرار دینا ہے اور میں نے یہاں سے باہر نکلنا، تو وہ بھی نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا موقع دیتے. اس بات کو سمجھیں، یہ جو آزمائش یا آپ کی دعا کی قبولیت تک کے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. یہیں پر بندے کا ایمان اللہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی خواہش آئی ہے، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، آپ نے کوشش شروع کر دی، اس خواہش کی تکمیل تک آپ ایک بڑے امتحان سے گزرتی ہیں. اگر اس بڑے امتحان میں آپ کا فوکس مشکل پر رہا، آپ بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے. یہ بات یاد رکھیے گا میری، بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. فرض کریں ایک خاتون ہے، ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. بعض بچیاں ہوتی ہیں نا جن کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں، بعض ہوتی ہیں جن کو بس ٹھیک ہے صحیح ہے، اور کسی اور کی ہو تو بس بالکل بھی دور رکھو. بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اماں جب آپ میری شادی کریں گی نا، بائی دا وے میں اپنی بیٹی کی بات نہیں کرتی، کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے میں اپنی بیٹی کی بات کریں کہ جب آپ شادی کریں گی نا تو ایسے لوگوں کو بلائے گا جن کے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اسے کہ وہ بہت ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک ہے اللہ اولاد دیتا ہے الحمدللہ، مگر نیچرلی اللہ نے عورت کے اندر یہ رکھا ہے کہ ایونچولی اس کو ماں بننے کی خواہش آ جاتی ہے. آپ کو بچے پیارے بھی بہت ہیں، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اب آپ کا شادی کے بعد 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، اینڈ یو آر وے ٹو ڈیسپریٹ کہ اللہ آپ کو اولاد ہے. اب پہلے زمانے میں تو بڑے صبر کے ساتھ بچیاں عورتیں برداشت کرتی تھیں، اب تو امیڈیٹلی دے گو فار دا آئی وی ایف. ہم جا رہے ہیں اماں آئی وی ایف کے لیے، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے لیے. فرسٹ ہے اس سے بھی آپ کی اولاد نہیں ہوتی، بیکاز ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں 13% سکسیس ریٹ ہے صرف، باقی آپ کا 87% 85% فیلئر ریٹ ہوتا ہے. اب اللہ ایک عورت کی خواہش کے باوجود اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، اس کی جائز خواہش ہے، نکاح والی عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، اس کی جائز خواہش، اس جائز خواہش کا آنا ٹھیک ہے، اس جائز خواہش سے آنے سے لے کر اس کی تکمیل تک کے درمیان میں اس عورت کا امتحان ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کی بہت خواہش ہے، اب وہ وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ الجھن میں آتی ہے.
اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا, اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا. اس ہر گزرتے دن اور دعاؤں کی ایک فیلڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک غصہ اور جھنجھلاہٹ آنے لگ جاتی ہے. وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ ایک سٹیج پر آ کر اداسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ ایک سٹیج پر آ کر بے چینی اور ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ اگلی سٹیج پر جا کر تنہائی کی طرف اس کو دھکیل دیتی ہے, کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی. وہ اگلی سٹیج پر آ کر خود کو کمرے میں بند کرنا اور دنیا سے کٹ جانا اس سٹیج پر آ جاتی ہے. آزمائش تھی, اس کی خواہش تھی, خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیان میں اس کا امتحان تھا. بالکل جیسے اگر یوسف علیہ السلام صرف جیل سے نکلنے پر فوکس کرتے تو وہ درمیان کی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے. اسی عورت کا سوچیں جس نے اپنے آپ کو نا امیدی میں دھکیلتے دھکیلتے کمرے میں بند کر لیا. اسی مشکل کے دوران جب اس کے صبر کا امتحان ہو رہا تھا, کیا پتہ سائملٹینیسلی اس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے, اور اس کو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی پریشانی میں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, ان کو میری محبت اور کیئر کی ضرورت ہے, ان کو میرے ٹائم کی ضرورت ہے. ان کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل بھی نہیں کیا, ان کی خدمت بھی نہیں کی, ان سے دعا بھی نہیں لی. That was the unique opportunity in the middle of that situation. یہ یونیک اپرچونٹی تھی بیکاز چاہے اولاد نہیں ملی اور اولاد کی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا, ماں باپ تو تھے, وہ مس کر دیا. اولاد بھی نہیں ملی اور جو نعمت تھی کہ جس کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, کبھی محسوس کیا؟ نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. جوانی ہمیشہ رہتی ہے. شکریہ. آپ کے ہاں بوٹاکس کرا لو تو رہتی ہے, فلرز کرا لو تو رہتی ہے, پھر بھی نہیں رہتی, پھر بھی سیگی اسکن ہو جاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ بناتا ہے, اور عقل مند وہ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو گریسفلی ایکسپٹ. آرٹیفیشل بننے کی ضرورت نہیں ہے. دلوں کی صحت اچھی کریں, اپنی ذہنی صحت اچھی کریں, اپنے دلوں میں سے کینہ, گرجز, نفرت سب نکال کر باہر پھینک دیں. It's gonna reflect on your face automatically. نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. کیا ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں؟ نہیں. کیا شوہر ہمیشہ رہتے ہیں؟ وہ ظاہر بیویوں کو رہتا ہے, انہوں نے کہا جائے نہیں, شوہر بھی ہمیشہ نہیں رہتا. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی بیوی کو وہ ریگریٹ دے جو اس کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد ہٹ کرے کہ میں اچھی بیوی بن سکتی تھی, میں نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کی. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں, اور جو میں نے ان کی بے چینیاں دیکھی ہیں, 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد بھی, 4 سال گزرنے کے بعد, جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں یا آپ اپنا وہ حق ادا نہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, اور وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے, تو پھر جو ندامت آپ کا پیچھا کرتی ہے, اس سے بڑا کوئی نائٹ میئر نہیں ہو سکتا. آپ کے دن اور رات کا سکون غارت ہو جائے. شوہر بھی ایک نعمت ہے, اور ہر نعمت ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. میرے سامنے شوہر بیٹھے ہوتے تو میں ان کو بھی کہتی ہوں اپنی بیویوں کی قدر کریں, پر میں مردوں کو نہیں پڑھاتی ہوں. اللہ مردوں میں بھی ایسے استاد پیدا کرے جو جینوئنلی حق کے ساتھ ان کو دین کا علم سکھائیں, بیلنسڈ علم سکھائیں, ان کو ان کی ذمہ داریاں سکھائیں. I never like the idea, مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک میری آواز جائے گی, but I never like the idea کہ آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مردوں کو سامنے بٹھا کر صرف یہ بتاتے رہے اچھی بیوی کون ہوتی ہے. کیوں آپ کے سامنے بیویاں بیٹھی ہیں؟ میں آپ کو سامنے بٹھا کر اس وقت بتانا شروع کر دوں اچھا شوہر کون ہوتا ہے, آپ کو گھر جا کے اپنے شوہر اچھے نہیں لگیں گے. There is a possibility نہیں اچھے لگیں گے, بیکاز میں اگر آپ کو اسلام کے مطابق 10 کرائٹیریاز بتاؤں گی, majority of the women will not be able to see 7 qualities maybe کہ جو مجھے اپنے شوہر میں نظر آ جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ تعلیم دی جائے گی, عورت کو بتایا جائے گا اچھی بیٹی, اچھی بہن, اچھی بیوی کیسے بنتا ہے. مرد کو بتائیں اچھا شوہر کیسے بنتے ہیں, رسول اللہ کا اچھا امتی کیسے بنتے ہیں, اللہ کے رسول والا صبر اور برداشت والا مزاج کیسے لے کر آتے ہیں. کتنے کیئرنگ تھے اللہ کے رسول عورتوں کے لیے, کتنے کیئرنگ تھے اپنی ازواج کے لیے, کیسے اپنی ازواج کی گروتھ کی فکر کرتے تھے,
کتنے اسکالرس بتاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی بتاتے ہیں. آپ بتائیں اپنے بیٹوں کو, آپ کو تو پتا ہے, آپ گروم کریں ایسی اولاد. ماں باپ کوئی بھی نعمت ٹائم باؤنڈ ہے, ہمیشہ نہیں رہتی ہے. جب ہم اپنی کسی ایک خواہش کی شدت میں کہ میں خوش ہو جاؤں, بیکاز ہم خواہش کا اتنا زیادہ کیوں کلیم کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسپریٹلی دعا کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے, بیکاز میری خوشی اس کے ساتھ اٹیچ, میری کنٹینٹمنٹ اس کے ساتھ ہے. بس مجھے لگتا ہے وہ مل گیا نا, یہ چیز جو میں مانگ رہی ہوں, دین آئی گونا بی ہیپی, گارنٹیڈ. وہ مل جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, ایک اور چیز, شیطان گونا تھرو سم تھنگ ایلس ان فرنٹ آف یو. وہ اچھا یہ مل گیا, بٹ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا, تم اور خوش ہوتی. اگر ایسا ہوتا تم اور خوش ہوتی. جس خواہش کو اتنی شدت سے آپ مانگ رہے ہیں, مانگے, میں منع نہیں کر رہی, بٹ اس مانگنے سے لے کر اس کی تکمیل سے پہلے باقی نعمتوں کو مت مس آؤٹ کر جائیں. وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو درمیان میں صبر کا امتحان دے رہا ہے, اس میں یونیک اپرچونٹیز دیتا ہے, یونیک اپرچونٹیز دیتا ہے. ہم ان یونیک اپرچونٹیز کو مس کر جاتے ہیں, اور جب ہم ان کو مس کرتے ہیں, نہ خواہش پوری ہوتی ہے, اس سے بھی محروم, اور جو یہ مشکل کے درمیان میں یونیک اپرچونٹیز تھیں, ان کو حاصل کرنے سے بھی محروم. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک کلیئرٹی دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کا خیر, ڈومینیشن آف دین ملتے ہوئے اس خواہش کی تکمیل میں 21 سال لگ گئے. بٹ اللہ کے رسول نے وہ درمیان کے سارے سال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صرف دعا نہیں کی, کانسٹنٹ اسٹرگل, کانسٹنٹ ایفرٹ, کانسٹنٹ ڈیڈیکیشن, ہر لحاظ سے ہر ایسپیکٹ کا زندگی کا خیال رکھا. ایسے مسلمان بن جائیں. اور عورتوں میں تو اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے, آپ کے اندر مرد سے زیادہ طاقت ہے, جبھی تو آپ کو تخلیق کی ذمہ داری دی ہے. آپ تھکی نہیں ہو سکتی زیادہ. اصل میں عورت نہیں تھکتی, سوچ تھکتی ہے. ورنہ جو ٹینسائل اسٹرینتھ اللہ نے آپ کو دے کر, اور جتنا اسٹرانگ صبر اور برداشت والا جسم اللہ نے آپ کو دے کر پیدا کیا, ایسی اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. ایک نہیں, 3 بچے, 4 بچے سی سیکشن کے ساتھ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے؟ وہ سی سیکشن کا وونڈ کبھی بھی فل نہیں ہوتا ہے. جن عورتوں نے کرایا ان کو معلوم ہے, 15 سال کے بعد بھی آپ کو وہاں تکلیف اٹھ سکتے ہیں. اسکن تھی نا آپ کی, گئی, وہ واپس ویسے ریپیئر ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے عورت میں بہت صبر اور برداشت رکھا ہے. سسرال نبھاتی ہے, بچے پالتی ہے, شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے, ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال رکھتی ہے, بہن بھائیوں کے جتنے حقوق ادا کر سکتی ہے کرتی ہے, اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ ہے مومنہ. یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر اللہ کو صرف پیار آتا ہے. یہ وہ عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو داخل کرے گا. مضبوطی اپنی کہیں چھوڑ مت دیجیے گا 4 خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے. دس از لائف, نتھنگ از آئیڈیلسٹک اوور ہیئر. نہ ماں باپ آئیڈیل ہیں, نہ سبلنگز آئیڈیل ہیں, نہ اسپاؤس آئیڈیل ہے, نہ اولاد آئیڈیل ہے, نہ سسرال آئیڈیل ہے. نتھنگ از آئیڈیل. اس آئیڈیل کی تلاش میں وہ پیرامیٹرز جو اللہ نے آپ کے پاس, آپ کی سراؤنڈنگ میں جنت کمانے کے لیے ہاتھ میں دے دیے ہیں, ڈونٹ مس دیم آؤٹ. ڈونٹ مس دیم آؤٹ. ورنہ آپ صرف بلیم کریں گے, آپ صرف کمپلینٹس کریں گے, اور یہ آپ کر رہے ہیں. بیٹیاں جا کے ماؤں سے شکایت کرتی ہیں آپ نے صحیح جگہ میری شادی نہیں کی ہے. بچے آ کر ماؤں سے کہتے ہیں, باپ سے کہتے ہیں آپ نے صحیح یونیورسٹی میں مجھے بھیجا نہیں, اتنی اچھی جگہ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی, آپ کو پرابلم تھی, آپ نے نہیں بھیجا. کچھ سسرال ہی اچھا نہیں ملا, تمہیں گرو کیسے کرتی؟ اس لیے کہ آپ نے گروتھ کی ڈیفینیشن بہت لمیٹڈ کر دی. آپ کے سراؤنڈنگ میں ہر انسان, we are not carbon copies to each other, and there is no need to be a copycat. No need to be. آپ میں سے ہر انسان اللہ کی نظر میں ایک مکمل اینٹی ہے. آپ کے حالات, آپ اور آپ کی امیجیٹ فیملی ایک دنیا ہے. پلے یور رول.
یہ کس کی پلاننگ تھی کہ آپ کے ماں باپ کون ہوتے ہیں اور آپ کے بہن بھائی کون ہوتے ہیں اور آپ کا اسپاؤس کون ہوتا ہے اور آپ کے بچے کون ہوتے ہیں؟ آپ کی ساس کی پلاننگ تھی؟ آپ کی ماں کی پلاننگ تھی؟ اس رب العزت کی پلاننگ تھی. اس کا مطلب ہے آج آپ کے جو بھی حالات ہیں آپ کے لیے جنت کمانے کا بہترین میدان ہے. یہ کہنا چھوڑ دیں میرے خاندان والے سپورٹ نہیں کرتے. Then find your unique aspects in your surrounding جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کی طرح میں نے آپ کو کئی دفعہ ان پوری کلاسز کے اندر یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے. ہر انسان اپنے طور پر اپنی جنت کمانے کی کیپیسٹی کے درمیان میں اس وقت موجود ہے. فگر اٹ آؤٹ. ڈونٹ ویسٹ اٹ. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سلف صالحین ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے. ایک دفعہ کتاب میں نے پڑھا تھا بعض لوگ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے they were way too observant. بہت غور کیا کرتے تھے. کائنات پر بھی غور کرتے تھے, سراؤنڈنگ پر غور کرتے تھے, لوگوں پر غور کرتے تھے, جب کوئی خواب آیا کرتے تھے اس پر بھی غور کیا کرتے تھے. تو ایک بزرگ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی سلف صالحین میں سے. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ آبزرو کیا کہ جب بھی میں اپنی زندگی میں کوئی دعا بہت ڈیسپریٹلی مانگتا تھا اور وہ پوری نہیں ہوتی تھی اور مجھے خیال آنے لگ جاتا تھا کہ پتہ نہیں پوری کیوں نہیں ہو رہی, پتہ نہیں پوری کیوں نہیں ہو رہی, تو میرا رب مجھے کسی خواب میں کوئی ڈائریکشن دے دیا کرتا تھا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک خواب میں تو پرومیننٹلی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے رب نے مجھ سے کہا یا عبدی احب نداؤک, مجھے تمہاری ندا پسند ہے. احب ان اسمع صوتک, جو تم بے چینی سے مانگتے ہو مجھے تمہارا مانگنا پسند ہے. تو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا دس از دا گارنٹی کہ جس کیفیت میں آپ گڑ گڑا کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مومنٹس بہترین ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مومنٹ جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. بیکاز 99.99% جب وہ چیز مل جاتی ہے ہم اللہ کو بھولنے لگ جاتے ہیں. کچھ پرسنٹیج میں ہی صحیح, پھر ہم ویسی دعائیں بھی نہیں مانگتے. ٹائم ہی نہیں ہے, بزی باتوں پہ حسن بسر ہو گیا. ویکیشن سے بھی تو جانا ہے, نیا نیا ہسبینڈ, نیا نیا ہاؤس. پھر ہم اللہ کو ایسے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے. اولاد مل گئی ہے تو اب اولاد کے ساتھ بزی ہو گئے, نمازیں چھوٹ گئی, فرائض چھوٹ گئے, اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. اللہ اپنے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے. So get the essence. Eventually وہ آپ کو خوش کر دے گا جیسے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. Make a firm belief وہ آپ کو خوش کرے گا. صرف آپ کا یقین ریکوائرڈ ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں جب کسی خواہش کا آپ کے سامنے اظہار کروں اور جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو, اگر اس میں خیر ہو تو وہ خواہش پوری ہو, اور جب تک وہ پوری نہ ہو ان بٹوین مجھے صرف اپنی اطاعت پر رکھیں. ان اپرچونٹیز پر میرا فوکس آپ کرا دیں جن اپرچونٹیز کو اویل کر کے میں جنت کما سکتی ہوں اور آپ کی رحمت کما سکتی ہوں. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پر تدبر کرنے والی کیفیت اور قرآن پر عمل کرنے والے جوارے لمس عطا فرمائے. اللہ ہمارا یہاں آنا اور ہمارا علم کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنا قبول فرمائے. اللہ اس علم کو روز محشر ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے. اللہ ہماری عبادتیں, ہمارے اذکار, ہماری تلاوتیں, ہماری قرآن کلاسز قبول فرمائے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا اور معافی مانگنے والا بنا دے. اللہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ ان کی اصلاح کر دے اور ان کو ہدایت دے دے. اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو لوگ صرف ہماری آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمارے اپنے, ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے. اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر ایمان کے ساتھ رہ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا آج کوسچن آنسر سیشن نہیں ہے, میں صرف 10 منٹ آپ کے لوں گی. آج کوسچن آنسر سیشن نہیں ہے. اس وقت 4:19 ہو رہے ہیں, بس میں 4:30 سے پہلے اپنی بات انشاءاللہ مکمل کر لوں گی. دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ خود اپنی ول پاور سے اللہ کا کلام سننے کے لیے ایفرٹ کر کے اس کلاس میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اور جو مسلمان
اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سب کی یہ محنت قبول کریں. جتنا آپ نے اب تک 9 days, ٹوڈے واز دا 9th day, جتنا آپ نے اب تک دین کے مزاج کو سمجھا ہے, بیکاز ہم صرف ایک صورت اس طرح نہیں پڑھے کہ ہم صرف اس صورت میں کنفائنڈ ہیں, ہم اس صورت سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہتے ہیں. اسلام کے اب تک آپ نے جتنا مزاج سمجھا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اسلام پر عمل کرنا پریکٹیکل ہے یا امپاسبل؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ لگ رہی ہے آپ کو پریکٹیکلٹی محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. دس از دا ایسنس آف اسلام. جتنے بھی صحابہ تھے, جتنے بھی تابعین تھے, جتنے بھی تبع تابعین تھے, اور جو اس کے بعد ہمارے پاس سلف صالحین کی ایک لمبی لسٹ آتی ہے ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی, جب بھی انہوں نے شریعت کو ڈیفائن کیا ہے, انہوں نے شریعت کو ہمیشہ ایسے ڈیفائن کیا جس میں لوگوں کو اس کی پریکٹیکلٹی نظر آئی, لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کو دکھاتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی شریعت میں سبٹریکشن ایڈیشن نہیں کیا. یہ ہمارا ایمان ہے. بیکاز اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن, اٹس اے ٹریڈیشن ٹو. ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ جو جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ میری فیملی کا ٹریڈیشن ہے کہ ہر دادی اپنی پوتی کو اپنی کوئی چیز دیتی ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن پچھلی جنریشنز کو فالو کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے. اسلام ایک ٹریڈیشن ہے. جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ آگے بڑھتا رہا, بڑھتا رہا, بڑھتا رہا. جو کام اللہ کے رسول کے چاروں خلفاء نے سکھایا وہ کام بھی اپنا اسٹیمپ آف اپروول رکھتا ہے. یقین ہے آپ کو؟ 4 خلفائے راشدین الحمدللہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات تک کا معاملہ کچھ ایسپیکٹس کے اندر خلفائے راشدین پر آ کر مکمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک چھوٹی سی چیز میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ رسول اللہ کے ٹائم میں نہیں تھی وہ بعد میں شروع ہو گئی کسٹم کے طور پر, ٹریڈیشن کے طور پر. تراویح کی نماز کا مسجد میں باجماعت پڑھنا, اللہ کے رسول کے ٹائم پر تو یہ ایسے نہیں پڑھی گئی, ٹھیک ہے, یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی. اس کا مطلب ہے اس میں ایک واسٹنس ہے. اب اگر آج کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس طرح مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ بھی ایکسٹریم ہے, اور کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے, تو یہ بھی ایکسٹریم ہے. اپنا مزاج ایک بنا لیں جہاں اسکالرس کی طرف سے اس ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ون آف کوئی ایک بندہ اٹھ کر کوئی انوکھی بات کرتا ہے, آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ابھی تک اس ٹریڈیشن میں یہ بات کسی نے نہیں کی تھی, اب ایک بندہ نیا اٹھ کر ایک بات کرنے لگ گیا ہے. دیر از سرٹن پرابلم. یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, یہاں پر ایکسپوجر ایکسٹرا آرڈینری ہے. یہاں ہر انسان مائک پکڑ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جیسے علم پھیل رہا ہے سائملٹینیسلی ان دا ایکول پرپورشن فتنہ پھیل رہا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں فتنہ زیادہ پھیل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. تو فتنہ پھیل رہا ہے. ہر انسان اس وقت جو ہے وہ مائک پکڑ کر اگر جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے, آپ یا آپ کی اولاد کنفیوز ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سالڈ ٹریڈیشن آف اسلام سے جوڑیں, نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو میں نے آپ کو بات کہی, بات شریعت کی ایسے کی جائے کہ سننے والے کا کرنے کو دل کرے. الحمدللہ, دس از آر ٹریڈیشن. شریعت میں ایڈیشن سبٹریکشن کے بغیر. اب کوئی بات کو آسان تو کر دے لیکن ٹریڈیشن کو چھوڑ کے بات کرے, شریعت کے پلرز کو ہلا دے, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ Is this a problem or this is okay? Clear cut. You should have very strong conviction. میں نے آپ کو اس لیے اتنی کہانی سنا کر بات کی. ایک انسان جو کہہ رہا ہے کہ میں دین کی آسانی اور وسعت سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن وہ شریعت کے ٹریڈیشن کو ہلا رہا ہے, جو بات کبھی کسی نے نہیں کہی اب وہ بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان might be the fitna, with due respect, might be the fitna. ہم نہیں جانتے بٹ اللہ جانتا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک طرح سے الرٹ کر رہی ہوں آپ کی اولادوں کے لیے, آپ کے لیے. آنکھیں بند کر کے ہر انسان جس کے ساتھ کیپشن اسکالر کا لگا ہوا ہو, آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات پر یقین مت کیا کریں. اسلام کا ٹریڈیشن ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ جتنی اب تک سیرت کی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کی, آپ نے بچپن سے
غار ہرا کی ٹرم سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے پہلے سچے خوابوں کا آنا سنا. یہ ایک پیریڈ تھا 6 مہینے کا جس میں سیرت کے مطابق احادیث کے مطابق ایک دور آیا اللہ کے رسول پر نزول وحی سے پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. آپ جو رات میں دیکھتے تھے وہ دن میں ہو جاتا تھا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے نزول سے پہلے میڈیٹیشن کے لیے یا تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہرا جانا آپ نے شروع سے سنا. اٹس اے ٹریڈیشن. جبرائیل آئے اور جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا پڑھیے, اور اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری. کیا آپ نے ہمیشہ سے سنا؟ الحمدللہ. اب اگر آج ایک انسان اٹھ کر ون آف, آپ ہر تفسیر کھول لیں آپ کو یہ والا واقعہ مل جائے گا. آپ آج ایک انسان اٹھ کر مائک پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیٹیشن کے لیے جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کو کہنا ما انا بقاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبراہٹ میں گھر آنا اور کہنا زملونی, اور حضرت خدیجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا. ایوری تھنگ از اے افسانہ. What do you want to say? استغفراللہ. کریکٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب 1% چانس بھی اگر میں بولوں 1%, which is 1% کہتی, اگر 1% چانس بھی اوتھینٹسٹی کا اس بات کو دے دیا جائے, صرف 1%, تو آپ نے امت ہلا دی, آپ نے سارا ٹریڈیشن ہلا دیا. آپ کے یہ کرنے سے اگر آپ کے اوپر نعوذ باللہ کوئی سچا خواب بھی آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا سچا خواب آیا جس نے ملیا میٹ کر دیا پورا اسلام, ساری تفسیریں خراب ہو گئیں, سارے واقعات, ایون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو بھی آپ ایک طرف کرتے ہیں بیکاز سب چیز افسانہ. اگر 1% بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ نے تو اسلام کا ٹریڈیشن پورا کا پورا ڈیمولش کر دیا. اس وقت مزاج کیا ہے اسلام کا؟ جہاں میری بات سے, جہاں میری انڈرسٹینڈنگ سے ایک اجتماعیت ٹوٹ رہی ہو, وہاں میں کیا کروں؟ شٹ مائی ماؤتھ, منہ بند کر لوں اپنا, بیکاز اجتماعیت کو پریفرنس دی جائے گی, انفرادیت کونے میں رکھی جائے گی. میں نے بہت لاجیکل بات کیا. اگر میں 1% چانس دے دوں that the person is saying the right thing, the 1% chance that there can be a possibility, تو پھر بھی ایک میچور, حکمت والا, ایمان والا, اسلام کا وفادار انسان یہ کام نہیں کر سکتا. I'm so sorry to say with due respect, because آپ نے ساری تفاسیر کو completely demolish کر دیا. آپ نے آنے والی نسل کے دل میں شک کا بیج ڈال دیا. مینس اب تک جو سنا تھا سب غلط تھا. What they gonna do the next generation? آپ اور میں تو پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے گرتے پڑتے. نیکسٹ جنریشن کا کیا حال ہوگا؟ This deen is so doubtful. خالی پیلی اسپرچویلٹی کافی ہے, چھوڑو اسلام کو اور اس کی شریعت کو. یہ مولوی آپس میں ایک دوسرے کو انکار کرتے رہتے ہیں کون ٹھیک اور کون غلط. ہم نے جتنا واقعہ پڑھا, جتنا آپ کو واقعہ شروع سے معلوم ہے, غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, جبرائیل کا آنا, آپ کو وہ سکویز کرنا, آپ کا کہنا ما انا بقاری, آپ کے اوپر 5 آیات سورۃ الگ کے نازل ہونا, آپ کا گھبراہٹ میں گھر واپس پلٹنا, حضرت خدیجہ کا آپ کو کمفرٹ کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس جانا. دس از صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی کی حدیث. If anybody is denying the hadith, then it's his problem. That's a simple thing. آپ ساری حدیثیں اس طرح سے ہٹا دیں اور آپ کہیں قرآن میں تو کہیں نہیں. تو اپنا ایمان مضبوط کریں, اپنا کنوکشن اسٹرانگ کریں. یہ فتنوں کا دور ہے. یہاں پر دجال صرف ایک فتنہ آپ کے سامنے نہیں لے کر آئے گا. Every second thing will become fitna for you. So all of us need a strong iman. We need a strong anchor. نہ صرف ہماری اولادوں کو بھی یہ اسٹرانگ اینکر چاہیے, ورنہ ہلا دیے جائیں گے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا جنت ایسے ہی مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ہلا دیے جائیں گے. اور یہ فتنے, انٹلیکچوئل فتنے
ہلا رہے ہیں ہماری نئی نسل کو کیا رہا ہے، ہمارے تو ایڈلٹس ہلے جا رہے ہیں، ان کو بھی یقین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو بڑی لاجیکل ہے. ہر لاجیکل بات صحیح نہیں ہو سکتی if that's colliding with the tradition of Islam. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کل کو کہیں سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ سارا افسانہ ہے، تو آپ کو گروپ میں ہم حدیث بھیج رہے ہیں. The detailed حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. If anybody will raise a question کہ حضرت عائشہ سے مروی کیوں ہے، حضرت خدیجہ سے مروی کیوں نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ کے ٹائم پہ کس نے حدیثیں لکھنی شروع کی تھی؟ لاجک نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اوپر کا کھانا خالی ہے. حضرت خدیجہ کے دور میں کس نے حدیثیں لکھنا شروع کی تھی؟ somebody is saying کہ حضرت خدیجہ نے کیوں نہیں اس کو روایت کیا؟ ارے بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس وقت تو حدیثیں کمپائل ہی نہیں ہو رہی تھی. That was the مکی دور. روک دیا تھا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول کی زبانی جو باتیں آگے آئیں 90% آپ کو احادیث کے اندر اس طرح کی چیزیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں. That was the حکمت of اللہ تعالیٰ. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں اور پھر اللہ نے لمبی زندگی دی، علم اور تدریس کا کام کرتی رہیں، مسلمانوں کو علم پہنچاتی رہیں. آپ کو ہم ایک حدیث بھیج رہے ہیں، اس طرح کی میں نے 4 حدیثوں کا ریفرنس PDF میں دے دیا ہے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی ٹریڈیشن کے بارے میں، دین کے پلرز کے بارے میں، دین کے عموم کے بارے میں کبھی شیطان کوئی شک کا شکار نہ کرے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متفق علیہ حدیث بھی ہے، جامع الترمذی میں بھی آتی ہے. We have a proof کہ یہ معاملہ ہوا تھا and this is tradition of Islam. اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی اور ہماری اولادوں اور ہماری ذریت کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ہم خطا میں ہوں، کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.